अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। नाजरीन, तीन बड़ी खबरें, जो बड़ी अहम खबरें हैं वो हम आपके सामने लेकर आए हैं। और इनमें सबसे बड़ी खबर तो ये है कि गुज़श्ता 3 रोज़ से अमेरिका जो है वो पे दर पे हमले कर रहा है ईरान के ऊपर। तो अब ईरान ने क्या ऐलान किया, सारी सूरत हाल हम आपके सामने रखेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक ऐलान किया, वो भी हम आपको बताएंगे। और सारी सिचुएशन जो अब जंग की है ये सब हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा नाज़रीन, कश्मीर के खुफिया मुज़ाकरात गुज़श्ता रोज़ शुरू हुए और वो कैसे, क्या क्या शराइत थी, क्या क्या बातें हुई, ये सब हम आपके सामने रखेंगे। उसका क्या रिज़ल्ट निकला, ये सारी तफसील डिटेल। और गुज़श्ता रोज़ कश्मीर डे पर बच्चों ने जुलूस निकाला अमन के झंडे लेकर, ये भी हम आपको फुटेज दिखाएंगे। और उसके अलावा नाज़रीन, एक दिलचस्प फैसला सुप्रीम कोर्ट आईनी अदालत का फिर एक फ़ैसला आया है, वो बड़ा दिलचस्प फ़ैसला है, वो भी हम आपको बताएंगे। बड़ा इंटरेस्टेड फ़ैसला है, तो वो भी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं नाज़रीन। तो अगर हमारी मेहनत और हमारी ख़बरें आपको पसंद आएँ तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी साथ दबाएं ताकि वीडियो आपको हर वक्त मिल सके। अगर हमारी कोई इस्लाह को मतलूब हो तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं ताकि हम इसको बेहतर से बेहतर कर सकें। तो चलते हैं नाज़रीन ख़बरों की जानिब। तो हमेशा की तरह पहले जिससे हम सारे जुड़े हुए हैं इस जंग के मामला से, सारी आवाम के हालात भी, क्योंकि जब पेट्रोलियम मसनूआत नाज़रीन बढ़ती हैं तो सारी आवाम की परेशानी बढ़ती है। तो ये हम जंग के ताज़ा तरीन हालात आपके सामने रखते हैं। तो नाज़रीन, हालात ये हैं कि गुज़श्ता 3 रोज़ से अमेरिका ने हमले जारी किए हुए हैं और रात 12 बजे जो है वो सेंटकॉम ने बताया कि हमने जो है वो रात 12 बजे हमला शुरू किया। और नाज़रीन, जो है ये नुकसान का अंदाज़ा जो है वो ईरान की तरफ से लगाया जा रहा है कि कितने बड़े पैमाने पर ये 3 रोज़ से नुकसान हुआ और कहाँ कहाँ पर और उन्होंने हमले और कितना नुकसान हुआ, वो जो है वो उसका अंदाज़ा लगाया जा रहा है। और नाज़रीन, ये जो सूरत हाल अब हुई है और अब डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा जो है ऐलान कर दिया है जंग का और कांग्रेस को भी आगाह कर दिया है, क्योंकि अमेरिका के कवानीन के मुताबिक जब जंग करनी हो तो कांग्रेस से परमिशन लेना और उनको आगाह करना ज़रूरी होता है। तो उसको भी आगाह कर दिया है कि हम हमला करने जा रहे हैं। तो ये 3 रोज़ से हमले जारी हैं। उधर नाज़रीन, गुज़श्ता जो सऊदी अरब और ईरान है इनमें भी कशीदगी अब बढ़ रही है, उसकी वजह भी हम आपके सामने रखते हैं। मगर ताज़ा डोनाल्ड ट्रंप ने जो ताज़ा बयान दिया है वो हम आपको फॉक्स न्यूज़ को उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि ये जो हम हमले कर रहे हैं ये हम आबने हुर्मुज़ की हिफाजत के लिए कर रहे हैं। और दोबारा नाकाबंदी कर दी गई है और फिर उन्होंने कहा कि अब हम जो है इसकी हिफाजत करेंगे और जो तेल बरदार जहाज़ होंगे, पेट्रोल बरदार जहाज़, जो भी माल बरदार जहाज़, सब यहाँ से गुजरेंगे और हम उनकी हिफाजत करेंगे। तो हिफाजत के बदले उनको भारी जो है मुआवजा अदा करना पड़ेगा। तो जब जिसके साथ ये आबना हुर्मुज़ लगती है ये नाज़रीन ईरान है।
اور کتنے 100 کلومیٹر دور امریکہ وہ ادھر آ کے دعویٰ کر رہا ہے کہ میں آبن ہرمز پر قبضہ کروں گا اور میں اس کا محافظ بنوں گا اور پھر بھاری معاوضہ لیا کروں گا۔ تو یہ جنگ ناظرین پہلے شروع کہاں سے ہوئی؟ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے شروعات ہوئی کہ ایران پر قبضہ کرنے کی۔ وہ قبضہ کرنے سے کتنے دن بمباری کی گئی اور الزام لگایا گیا کہ جو یورینیم افزودگی کا الزام لگا کر بھاری بمباری کی گئی، اور اس کے ناکامی کے بعد پھر جب ایران نے مختلف بیسز پر حملے کیے تو بکھلاہٹ اتنی تھی اور وہ امریکہ سنبھل نہیں پا رہا تھا، تو ایک اسٹریٹجی اختیار کی گئی جو بعض مبصرین جن کی گہری نظر ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک اسٹریٹجی تیار کی گئی کہ مذاکرات کے ذریعے جو ہے یہ آبرہ ہرمز کھولی جائے، کچھ تیل پٹرول جمع کیا جائے اور کچھ جو ہے یہ ٹائم جو ہے وہ گین کیا جائے اور پھر دوبارہ سارا جو ہے وہ سنبھل کر سارے انتظامات مکمل کر کے پھر حملہ کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، ہم نے بار بار یہ کہا تھا کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ جب یہ مذاکرات ہوں گے تو ذمہ دار کون ہوگا؟ امریکہ کو کوئی کہہ سکتا ہے یا امریکہ کو کوئی ذمہ داری امریکہ کی لے سکتا ہے کہ اگر اس نے دوبارہ کوئی خلاف ورزی کی تو میں بیٹھا ہوں یا میں ذمہ دار ہوں؟ یہ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی ممالک ایسا ہے؟ تو پھر یہ مذاکرات کا کیا ناظرین فائدہ ہے کہ جب ایک طاقتور بندہ جو ہے یا ایک طاقتور ملک جو ہے وہ اپنی مرضی کرتا ہے اور اپنی مرضی ایک ایک منٹ میں بیان بدلتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس ٹائم مذاکرات ہوئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے جو فریز پیسے تھے، رقم تھی، دولت تھی، وہ جو ہے ریلیز کرنے کے ساتھ ہی کہا کہ وہ دولت ہمارے پاس رہ گئی، امریکہ کے پاس، ہم اس کے بدلے میں سویابین اس کو دیں گے۔ اس طرح کے تو وہ بیان شروع کیے تھے انہوں نے۔ پھر انہوں نے آبنہ ہرمز کے بارے میں بیانات دینے شروع کیے، پھر انہوں نے جنازے پر بھی بیانات شروع کیے کہ جنازے میں میں چاہوں تو ساروں کو مار دوں۔ تو یہ انہوں نے ایک ٹائم لے کر سنبھلنے کی، کیونکہ وہ بکھلا گیا اور ہر طرف سے ناکامی ہوئی، جس کے نتیجے میں وہ اس کو ایک ٹائم چاہیے تھا۔ اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان بیچ میں ثالث ہے یا قطر ثالث ہے، کسی کی پرواہ نہیں ہے امریکہ کو۔ اب انہوں نے حملے شروع کر دیے تو کہاں گئے ثالثوں نے روک لیا ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں محافظ بنوں گا آبنہ ہرمز کا، آپ بتائیں کہ یہ اس کا حق بنتا ہے آبنہ ہرمز پر قبضہ کرنے کا؟ آبنہ ہرمز کس کے ساتھ اٹیچ ہے؟ ایران کے ساتھ اٹیچ ہے، ایران کا ایریا اس کو لگتا ہے۔ تو یہ کتنے 100 کلومیٹر دور سے آ کے کہتا ہے میں محافظ بنوں گا، اور جب خود میں محافظ بنوں گا تو بھاری معاوضہ ادا کرنا ہوگا۔ فوکس نیوز نے یہ بتایا۔ تو جو ایران معاوضہ لے تو وہ غلط ہے، وہ غیر قانونی ہے، یہ جنگی قوانین کے بھی خلاف ہے، غیر قانونی ہے، یہ بدماشی ہے، یہ غنڈہ گردی ہے، یہ سب کچھ ہے۔ اور جب اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے میں محافظ بنوں گا تو بھاری، یہ بھی نہیں بھی تھوڑا بہت نہیں، بھاری معاوضہ مجھے ادا کرنا پڑے گا۔ اب کوئی نہیں بولے گا، اب کوئی ممالک وہاں بات نہیں کرے گا بھی یہ تو آپ نے کیا شروع کر دیا۔ اب اس نے ناکہ بندی بھی کر دی ہے، دوبارہ بلاکٹ شروع کر دی ہے، جو ہے وہ لگانا شروع کر دی۔ تو اب یہ جو جنگ ہے یہ لگتا ہے کہ رکنے والی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایران کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر سے بھی ایک جو ہے بیان جاری ہوا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آبنہ ہرمز جو ہے اس پر نہ کسی کو قبضہ کرنے کی اجازت دی جائے گی، نہ دی گئی تھی اور نہ دی جائے گی۔
تو اور اب ہم جو دوبارہ باقاعدہ حملے شروع کرنے جا رہے ہیں اور اب باقاعدہ حملے شروع ہوں گے ہماری جانب سے، تو یہ ادھر سے بھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ تو اب یہ ناظرین جو ہے یہ صورتحال آپ کے ساری سامنے ہے، اور کس کا قصور ہے اور کون قصوروار ہے، مگر طاقتور کو کوئی بھی قصوروار نہیں ٹھہراتا ناظرین۔ تو طاقتور کا ساتھ دینے کے لیے بھی بڑے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا اس کے ساتھ خدا ہوتا ہے۔ تو اب جو ہے یہ جو معاملہ ہے، جو زیادتی ہے، جو بڑا ایک جرم ہے، کہاں سے آ کر ایران پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، وہ قبضہ نہیں ہو سکا، پھر یورینیم کا بہانہ لگایا۔ اب یورینیم کی بات ہی ختم ہو گئی، یورینیم کی بات ہی نہیں کرتے۔ اب آپ نے ہرمس، میں نے اس کا محافظ بننا ہے، اب ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کا محافظ بننا ہے، آپ نے ہرمس کا۔ اب 3 روز سے وہاں جو ہے حملے جاری ہیں ایران کے اوپر، اور بندر عباس گزشتہ رات جو حملے کیے ہیں وہ بندر عباس میں کیے گئے ہیں، اور رات بھر وہاں دھماکوں کی آوازیں سنی جاتی رہی۔ تو یہ تازہ ترین ناظرین ایران کی صورتحال ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ کشمیر راولہ کوٹ۔ تو گزشتہ روز ایک اینکر ہیں، ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ تقریباً 3 لوگ جو تھے وہ مذاکرات کے لیے پہنچے، اور وہ کس جگہ پر پہنچے، اور ناظرین ان میں سے ایک انہوں نے کہا کہ سیاسی شخصیت نہیں تھی بلکہ وہ ایک با اختیار شخصیت تھی۔ تو 3 لوگ یہ تھے، دوسرے لوگ جو تھے آپ یہ جو اپنا عوامی ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے ان کے بھی لوگ تھے۔ تو اس طرح تقریباً بیچ میں سالس بھی تھے، تو 11 لوگ تھے جنہوں نے آپس میں مذاکرات کافی دیر تک گزشتہ روز جاری رکھے۔ یہ مبینہ طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ حسین کوٹ کا وہاں کوئی علاقہ ہے، تو وہاں پر یہ مذاکرات جاری رہے۔ پھر اس میں ناظرین وہ کالعدم جو قرار دیا وہ بھی ڈسکس ہوا، پھر جو سروں پر ایک کروڑ روپیہ انعام ہے وہ بھی بات ڈسکس ہوئی، اور اس طرح یہ باتیں ڈسکس ہوتی رہیں، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ جو کالعدم ہے یہ کچھ وقت کے بعد ختم کر دیا جائے گا، سروں کی قیمت بھی ختم کر دی جائے گی۔ پھر انہوں نے کہا جو 38 نکات سے یہ وہ طے ہو گئے تھے وہ پہلے والی کمیٹی اور آپ جانے، اور باقی جو باقی مذاکرات ہیں اس پر ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر بات چیت ہوتی رہی، آخر کہاں پر بریک لگی؟ بریک یہ لگی کہ فی الفور جو ہے یہ جو کالعدم ہے اس کو ختم کیا جائے۔ ایک تو یہ ایک سروں کی قیمت ختم کی جائے کہ جو انعام رکھا گیا، تیسرا یہ کہ ہمیں کوئی ضامن جو ہے سیاسی لیڈر دیا جائے، اور انہوں نے یہ مبینہ طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا نام لیا، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان دبانگ طریقے سے جو ہے وہ اسمبلی میں بھی بات کر لیتے ہیں، وہ باہر بھی بات کر سکتے ہیں، باہر جو ہیں وہ بات جلسے جلوسوں میں بھی اچھے طریقے سے بڑی زوردار آواز سے کر سکتے ہیں، اور وہ ڈرتے نہیں ہیں، اور اسمبلی میں بھی وہ آواز اٹھاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں جو سالس یا ضامن چاہیے، ضمانت ہی کہہ لے، سالس کیا ضامن چاہیے، تو وہ مولانا فضل الرحمان چاہیے۔ تو یہ کل تک کی گفتگو تھی، پھر اس کا اینڈ کیا ہوا؟ ناکام ہوا، کامیاب ہوا۔ اور ناظرین آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں سے جو خبریں آتی ہیں وہ غیر یقینی بھی ہوتی ہیں، کنفرم نہیں ہو سکتی، بڑی ادھر ادھر سے چھان پھٹک کے ہم آپ کو یہ تفصیل بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ چند مناظر آپ بچوں کے دیکھیں کہ کل جو ہے یوم کشمیر ڈے تھا، اس کے موقع پر سفید جھنڈے اٹھائے ہوئے بچے جو ہیں وہ کیا نعرے لگا رہے ہیں اور امن کا پیغام دے رہے ہیں۔ یہ آپ تھوڑا فوٹیج دیکھیں ناظرین۔
تو یہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ بچے نعرے لگا رہے تھے، ہاتھوں میں جھنڈے پکڑے، امن کا پیغام، اسکول کی ڈریسوں میں بھی ملبوس تھے۔ تو یہ کل کے مناظر ہیں، گزشتہ یہ 24 گھنٹے کی ہم آپ کو خبریں دیتے ہیں، تو یہ کل کے مناظر ہیں جو ہم نے آپ کو دکھائے۔ تو اب آ جاتے ہیں ناظرین، سعودی عرب نے یمن کے ایئرپورٹ صنعاء پر گزشتہ حملہ کیا، اور وہ گزشتہ حملے میں ناظرین کس وجہ سے حملہ ہوا؟ پتہ یہ چلا کہ ایران کا جہاز جس میں حوثی سوار تھے وہ وہاں پہنچ رہے تھے، تو اس سے پہلے یہ حملہ جو ہے ایئرپورٹ پر کیا گیا، اور ناظرین اس سے جو ہے یہ اب کشیدگی جو ہے سعودی عرب اور ایران کے درمیان پیدا ہو چکی ہے۔ اور یہ یمن جو ہے، یمن کی جو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جو ہے یمن کا ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ صورتحال کیا ہے۔ یہ جو یمن میں حوثی ہیں، یہ انصار اللہ تنظیم ہے، اس کو سپورٹ کرتی ہے ایران۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور تنظیم ہے جس کو سپورٹ کرتے ہیں متحدہ عرب امارات، اس کو STC کہا جاتا ہے، جس کو متحدہ امارات سپورٹ کرتی ہے۔ تو یہ وہاں جو ہے یہ گروپ جو ہیں آپس میں یہ ان کی لڑائی وہاں جاری رہتی ہے۔ اور تیسرا حکومتی گروپ ہے جس کو صدارتی گروپ کہہ لیں، جو جس کو حکومت کی ایز اے حکومت تسلیم کیا جاتا ہے، اس کو سپورٹ کون کرتا ہے؟ وہ ناظرین سعودی عرب کرتا ہے، اور اس کو دیگر ممالک بھی تسلیم کرتے ہیں ایز اے حکومت۔ تو وہاں پر یہ صورتحال ہے، تھوڑا سا یہ بیک گراؤنڈ آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ تو یہ صورتحال وہاں پر ہے یمن کی۔ اور اس کے علاوہ ناظرین ہم آپ کو ایک بڑا دلچسپ جو ہے فیصلہ سناتے ہیں آئینی عدالت کا، اور جس طرح یہ سیم اسی طرح ہوا ہے جس طرح ہم نے اگلے روز آپ کو نیسلا ٹاور کراچی کا فیصلہ سنایا تھا۔ ناظرین یہ اسلام آباد مارگرلا کی پہاڑیوں پر قائم منال ہوٹل، بڑا مشہور منال ہوٹل، جس کی بڑی بربادی کی، تباہی کی جو ویڈیو ہیں وہ بنی ہوئی، آپ جب منال ہوٹل لکھیں گے تو وہ تباہ شدہ حالات میں جو ہے بڑے لوگوں نے ویڈیو بنائی، اور وہاں منال ہوٹل پر لوگ جو ہے ایز اے تفریح کچھ ٹائم پاس کرنے کے لیے وہاں کھانا کھانے، چائے پینے جایا کرتے تھے۔ تو پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے بارے میں سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ نے آرڈر جاری کیا کہ اسے جو ہے مسمار کر دیا جائے، کیونکہ یہ نیشنل پارک کا جو ہے وائلڈ لائف کا حصہ ہے، اور یہ جو ہے اسے ختم کر دیا جائے۔ اور پھر یہ بڑی لمبی چوڑی کہانی ہے کہ نیشنل وائلڈ والوں کو جو ہے یہ سارا حوالے کیا گیا، کیونکہ یہاں جنگلی جو ہے وہ حیات جو ہے اس کی جو ہے افزائش، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہاں پر جو ہے یہ اسے ختم کیا جائے۔ پھر اس کی جو ہے حدود کے لیے بھی آرڈر جاری کیے، یہ کہاں تک نیشنل پارک ہے اور اس کی حفاظت کی جائے، وہاں پر کوئی چیز تعمیر نہ کی جائے۔ یہ بڑا لمبا معاملہ، یہ قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ دیا تھا۔ تو اب وہ فیصلہ جو ہے آئینی عدالت نے کہا کہ یہ فیصلہ غیر قانونی تھا، اور اب مختصر آرڈر میں یہ جاری ہوا کہ وہ جو ہے یہ فیصلہ غلط تھا۔ تو اب یہ آپ دیکھ لیں کہ جس طرح نیسلا ٹاور کا مسئلہ ہوا، سیم اسی طرح یہ اب فیصلہ ہوا۔ اور اس کی اگر بیک گراؤنڈ کی کہانی آپ نے سننی ہے تو مطیع اللہ جان آپ کو بتا دیں گے کہ پہلے کیوں فیصلہ ہوا تھا، اور اب بعد میں جو ہے یہ آئینی عدالت نے اسے قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کو غیر قانونی کیوں قرار دیا۔ مگر جس کی تباہی اتری وہ منال ہوٹل کے مالکان تھے، جن کا کروڑوں کا نقصان ہوا۔
مگر یہ عدالتی جو فیصلے ہیں وہ اس کی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی سپریم کورٹ تھی، جو قاضی فائز عیسیٰ کا ایک سربراہی میں بینچ تھا، اس نے فیصلہ دیا تھا، تو وہ بھی سپریم کورٹ عدالت، اور یہ بھی آئینی عدالت، اور یہ کہتی ہے کہ یہ غیر آئینی، یہ غیر قانونی قرار گزشتہ روز ایک آرڈر مختصر جاری کیا اور غیر قانونی قرار دے دیا۔ تو یہ ناظرین تازہ ایک دلچسپ فیصلہ ہے کہ جو ہے اس کے جو جن کے کروڑوں اربوں روپے ختم ہوئے، وہ اب کس فیصلے کو درست سمجھا جائے، قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کو یا یہ آئینی عدالت کے فیصلے کو، اور اس کے پیچھے کیا ساری صورتحال تھی وہ میں نے آپ کو بتائی کہ اگر آپ متی اللہ جان کا پروگرام سنیں گے تو اس میں ان کی جرت ہے، ان میں اتنی جرت ہے کہ وہ ساری ڈیٹیل انہوں نے بتائی ہے کہ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، کیا وجوہات تھیں، اور جب وہاں قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ دیا تو کیا صورتحال تھی، تو اب جو آئینی عدالت نے فیصلہ دیا تو اب کیا اس کے پیچھے محرکات ہیں۔ تو یہ تازہ ترین صورتحال جو ہم نے آپ کے سامنے ناظرین رکھی۔ ہمیں دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔